सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज उर्दू का आइकॉन पार्ट 1 आपका ये छठा लेक्चर है और पीछे हमने पढ़ा था नज़्म पढ़ चुके हैं। इसके पहले हम जो है वो असबाक भी पढ़ चुके हैं। अब असबाक में एक सबक बाकी है, लेकिन हम नज़्मों पे आए हैं क्योंकि साथ साथ ही सारा कुछ चलेगा। नज़्मों के बाद हम अक़लियात पढ़ेंगे और फिर से जो बाकी रह जाएगा हम उससे आएंगे। उम्मीद है कि आप अपना पिछला होमवर्क बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। अभी आज जो हम नज़्म पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके सामने टॉपिक जो है वो लिखा हुआ है। उन्वान इसका ख़ताब ब जवान इस्लाम तो है। ये जो नज़्म इनकी ये बांगे दरा से ली गई है। इनकी विलादत और वफ़ात ये लिखी मैंने, और इसके अलावा इनका थोड़ा सा तारुफ़ आप जानते हैं क्योंकि आपके शहर से मुतल्लिक़ा इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर जो है ये पैदा हुए, इनका घर था, आज भी है। आप यहाँ पे एक तारीख़ी जगह के तौर पर लोग यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पे रहते थे और कहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी बसर की। मेरे कॉलेज से तालीम हासिल की, इस्लामिया कॉलेज के बाद इन्होंने जो है वो लंदन से अपनी तालीम जो है वो हासिल की। ये जो इनकी नज़्म है ना, ख़ताब जवान इस्लाम, ये इन्होंने ख़ताब किया ख़ताब बा जवान इस्लाम, यानी कि इस्लाम के नौजवानों से। तो नाम आपने ध्यान से सुनना है, ख़ताब बा जवान इस्लाम, यानी कि नौजवानों से ख़ताब। अब जो है ये ख़ताब बा जवान इस्लाम, इसमें पहला शेर है, कभी ये मुस्लिम नौजवान तदब्बुर भी किया तूने। सवाल पूछ रहा है, सवाली शक्ल में हम देखें, सवाली निशान भी बना हुआ है। 86 नंबर सफ़े पे देखें, उर्दू के 80 टेक्स्ट बुक में 86 नंबर सफ़ा है, वहाँ पे लिखा हुआ है, कभी ये मुस्लिम नौजवान तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो तदब्बुर होता है गौर फ़िक्र करना, जैसे पहले लिखते हैं वैसे ही लिखें आप। इसके मुश्किल अल्फाज के माना लिखें, फिर इसका मफ़हूम लिखें, उसके बाद आप तशरीह पे लिखें। चूँकि फिर से आपको बता दूँ कि ये 10 नंबर की तशरीह होती है। इस नज़्म का सवाल जो है 10 नंबर का आता है, और वैसे जाएँ तो ये क्या होता है, ये 5 नंबर का इसमें से खुलासा आता है, और अगर अशार की तशरीह आ जाए तो वो 10 नंबर की होती है। तो ख़ताब बा जवान इस्लाम, नौजवानों से ख़ताब अल्लामा इकबाल ने किया। किन हालात में किया? वो एक इनकलाबी शायरी थे, और जब उन्होंने ये नज़्म लिखी, ये किताब लिखी थी ना बांगे दरा, तब बड़े सगीर में मुसलमानों के हालात ख़राब थे। इस्तमारियत आ चुकी थी, जो है वो लोग वो गैरों के हाथों में कठपुतली बनते जा रहे थे। उन्होंने मुसलमान कौम को जगाने के लिए, उनको रिवायात की तरफ अपनी पैगाम देने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए, उकसाने के लिए ये नज़्म लिखी, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा असर भी हुआ था। जब उन्होंने देखा तो यूरोप जो है वो वहाँ पर एक बीमारी की तरह से जकड़ा जा चुका था। उन्होंने बड़े सगीर को जकड़ लिया था, और बड़े सगीर के अंदर जो लोग रहने वाले थे उसमें मुसलमान भी शामिल थे और हिंदू भी शामिल थे। वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर ऐसे थे जैसे वो इनके ग़ुलाम बन गए हैं और अपना कशकोल लिए बरतानिया के आगे हाथ फैलाए खड़े हैं। ऐसे हालात में अल्लामा इकबाल ने ये शेर लिखी, ये नज़्म लिखी, और ऐसे मायूस कुन हालात में फिर उनके लिए वो एक जो है वो मायूसी से निकलने की एक ज़रिया बने, और उन्होंने लोगों को ओज सरैया तक पहुँचाया। ओज सरैया यानी कि बुलंदी तक पहुँचाया, और कौम की डगमगाती हुई कश्ती को सहारा दिया। ये इसका पस मंज़र था कि किन हालात में ये नज़्म लिखी गई। अब नज़्म का पहला शेर देखिए, कभी ये मुस्लिम नौजवान तदब्बुर भी किया तूने। तदब्बुर करना यानी गौर व फिक्र करना। और गर्दूं क्या होता है? गर्दूं होता है आसमान। एक गर्दूं होता है गर्दूं, तो गर्दूं होता है आसमान। टूटा हुआ तारा यानी कि टूटा हुआ, जिस तरह से कि शहाब साकब टूटते हैं, वो तारे जो टूट जाते हैं, आसमान से गिर जाते हैं, तो वो गिरते रहते हैं। किसी न किसी मौसमी लिहाज से कोई ना कोई उनके साथ मसला होता है तो वो टूट जाते हैं। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तो जिसका है टूटा हुआ तारा। तो मफहूम इसका आप लिखिए, क्या मुस्लिम नौजवान कभी तूने गौर व फिक्र किया कि तू किस आसमान से ताल्लुक़ रखता है। कभी तूने गौर व फिक्र किया कि तू किस आसमान से ताल्लुक़ रखता है,
اور کس عظیم قوم سے وابستہ ہے؟ تو کون سی عظیم قوم ہے؟ وہ قوم جو کہ یہ جو شاعر نے اپنی شاعری کے ذریعے ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو، نوجوانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے جو غلامی میں جکڑے جا رہے تھے، جو دن بدن برطانیہ کے آگے کشکول لیے کھڑے ہو رہے تھے اور اپنے لیے مدد مانگ رہے تھے۔ تو شاعر نے مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ مسلمان نوجوان غور کر، تو کس کا حصہ ہے؟ تیرے بڑے بزرگ کیا تھے؟ تیری تاریخ کیا ہے؟ تیرے آباء و اجداد کیا تھے؟ تیرے آباء و اجداد وہ ہیں کہ جس سے ایک زمانہ کانپتا تھا، ایک زمانہ ڈرتا تھا، جس کی ہیبت کی مثال دنیا دیتی ہے اور جس کی طاقت کے بلبوتے پر یہ دنیا میں فتوحات حاصل کی گئی ہیں اور جس کا نام آج بھی باقی ہے۔ تو اس قوم کا ایک تارا ہے، تو کیوں ٹوٹ کر گر رہا ہے جس طرح سے کہ شہاب ثاقب گر جاتے ہیں؟ تجھے گرنا نہیں بلکہ اپنا مقام خود بنانا ہے۔ تو خود ہی کو پہچان، تو اپنے آپ کو پہچان، تو اپنے مقام کو پہچان۔ تیرے بزرگ وہ ہیں جنہوں نے لاتعداد قربانیاں دی ہیں، ہزاروں جانیں قربان کی ہیں اور اپنی بقا کی ہے۔ تو بھی اسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، تیری نسبت بھی اسی آباء و اجداد سے ڈری ہوئی ہے، تیرا سلسلہ بھی انہیں سے ملتا ہے۔ صرف تجھے پہچاننے کی ضرورت ہے کہ تیرا تعلق بھی اسی آسمان سے۔ آسمان وہ ہے جو یہ نظر آ رہا ہے، اس پر جو ڈھیروں ستارے ہیں، سینکڑوں یہ ستارے اصل میں کیا ہیں؟ یہ ہماری فتوحات کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں کہ یہ جو چمکتا ہر ستارہ ہمارے لیے ایک داستان لیے کھڑا ہے کہ ہم نے کن کن مشکل حالات میں اپنی پہچان، اپنی بقا باقی رکھی۔ تو تجھے بھی غور و غوض کرنے کی ضرورت ہے، تیرا مقام بھی اسی بلند مقام پر، اسی چمکتے ستارے کی طرح سے ہے، اور تو مغرب کی اندھی تقلید سے نکل آ، مغرب کی کاپی کرنا چھوڑ دے اور اپنے آباء و اجداد سے سلسلے جوڑ، ان کی نقل کر، ان کی راستے پر چلو تو تمہاری بقا ممکن ہے۔ تم چاہو تو اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہو، جو تم دن بدن کھوتے جا رہے ہو، جو تم کمزور پڑتے جا رہے ہو، جو تم غلامی کی زنجیر میں جکڑتے جا رہے ہو، جو تم دوسروں کے آگے کشکول لیے کھڑے ہو۔ صرف فرق اتنا ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے بزرگوں اور بڑوں کی روایات کو یاد کرو اور پھر اپنی زندگی کا راستہ چنو، تو تم اس دلدل سے، اس کشکول کو توڑ کر آگے بڑھ سکتے ہو۔ صرف کوشش کرنے کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، باقی سب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چاہو تو اپنی اس نادانی پر، اس غفلت پر قابو پا سکتے ہو۔ صرف اور صرف ہمت اور حوصلے اور اپنی خودی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ شاید یہاں پہ یہ بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر تم غور و فکر کرو تو تم اپنی خودی کو خود پہچان سکتے۔ امدادی شعر اس میں لکھیں گے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں آپ کو لکھ کے بھی بتا دیتی ہوں ادھر امدادی شعر یہاں پہ، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی کہتا ہے شاعر کہ لوگوں کا مقام تھا زمانے میں کہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے مقام حاصل کیا اپنے اسلام کی بنا پر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن یعنی قرآن کو چھوڑ کر۔ تو ترک کر دو گے جب قرآن کو اپنی زندگیوں سے تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ ویسے آج کل کے حالات میں بھی دیکھا جائے تو ہمارا حال یہی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے دور جاتے جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہے، مغرب کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں۔ تو آج بھی کسی اقبال کی ضرورت ہے کہ ہمیں آئے اور ہم جاگیں۔ تب تو اقبال نہیں تھا، اقبال آ گیا، لیکن آج ہمارے پاس اقبال کی بتائی ہوئی ساری باتیں، ساری چیزیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو جگا کر اس راستے پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس راستے پر آ جائیں اور اپنے آپ کو بہتر کر لیں، اپنے آپ کو درست راستے پر ڈال لیں۔ دوسرا شعر ہے اس کا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے اور عام طور پہ بولا جاتا ہے محافل میں جو بھی ہوتی ہیں ادب کی۔ تجھے اس قوم نے پالا، آغوش محبت کیا ہے؟ محبت کی گود، اور کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اب یہاں پر سر دارا جو ہے یہ ایک تلمی آ گئی، پچھلی آپ کی نے جو پڑھی نظم اس میں بھی حفیظ جالندری کی پڑھی تھی نا، اس میں بھی تلمی ہاتھ تھی اور اس میں بھی تلمی ہے۔ سر دارا یعنی کہ دارا کا سر کچل ڈالا تھا۔ تاج کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بادشاہ پہنتے ہیں، مرصع ہوتا ہے مختلف جواہرات سے، ہیروں سے، موتیوں سے، اس کو کہتے ہیں تاج۔
اور سر دارا، دارا کا تاج، یعنی کہ دارا جو ہے ایک نام ہے، اور دارا کون تھا؟ ایران کا بادشاہ۔ ویسے تاریخ میں صفحے پلٹ کے دیکھیں تو دارا جو ہے وہ 3 سے 4 نام ہے دارا جو مشہور تھے، کچھ اچھے میں کچھ برے میں۔ تو یہاں پر جس دارا کی بات ہو رہی ہے یہ تھا ایران کا بادشاہ، بڑا طاقتور تھا، اور اس کا سر مسلمانوں نے کچل ڈالا تھا۔ اس کی بات یہاں پہ شاعر نے کی ہے کہ انہوں نے پہلے مصرے میں تو شاعر اس کو نصیحت کر رہا ہے نوجوان کو کہ وہ آگاہ ہو جائے کہ تیری حیثیت جو ہے وہ کیا ہے، تجھے اس قوم نے اپنی محبت کی آغوش میں پالا ہے، جو مسلمان تھے، اور وہ تھے جنہوں نے دارا یعنی کہ ایرانی استبداد کا تاج اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا۔ اور یاد رہے کہ ایران کی سلطنت میں دارا نامی 3 شخص گزرے ہیں۔ ایک دارا وہ ہے جو دار شکوہ تھا قبل مسیح سے پہلے کا، اس کے بعد سکندر اعظم نے جس کو شکست دی تھی۔ دارا دوسرا تھا جو کہ 328 قبل مسیح میں تھا، سکندر اعظم سے اس نے بھی شکست کھائی، اور ایک دارا وہ ہے جس کا نام علامہ اقبال نے یہاں پر لیا ہے، اور یہ دارا ہے جو ہے وہ ایران کی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور اسلام کے آغاز میں اس کو کیسر و کسرا کے زمانے میں، یعنی کہ ایران کی مغرب قوتیں جو تھیں اس کے کنٹرول میں تھی، قابو میں تھی، ساری دنیا میں اس کا رعب اور دبدبہ تھا، اور اس کا نام و نشان مٹایا مسلمانوں نے۔ تو ایران جو ہے اس زمانے میں ایک سپر پاور تھا۔ سپر پاور پتہ نہیں کیا ہوتی ہے جو آج کل سپر پاور کے لیے امریکہ بنا ہوا ہے، تو اس زمانے میں سپر پاور ایران تھا، اور ایران میں جو ہے وہ مسلمانوں نے یہ کے بعد دیگرے بڑے حملے کیے اس زمانے میں، اور سب سے بڑی جو ہے عبرتناک شکست وہ دارا کو دی تھی۔ اور سعد بن وقاص کی سربراہی میں یہ جنگ ہوئی تھی، 600 ساتھیوں کے ساتھ سعد بن وقاص وہاں پر لڑنے کے لیے گئے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے پاس جو فوج ہے وہاں پر، اس پر انہوں نے قبضہ کیا اور اس کو شکست دی، اور جو سالار رستم تھا اس فوج کا وہ بھاگ گیا، اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی اور چھپ گیا، اور اس نے جو ہے وہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کا سر قلم کیا تھا چھپے ہوئے یا پانی میں ہی، یا جو نہر میں اس نے چھلانگ لگا دی تھی۔ تو اس صفت کو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ اور اس کا ایک عام یا سادہ شعر آپ یہ بھی لکھ سکتی ہیں، اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، امدادی شعر، اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ نقش یعنی کہ چھپے ہوئے ہونا، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی۔ تو یہ اس کا امدادی شعر یہاں پہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں جی تیسرے شعر پہ۔ تیسرے شعر پہ تمدن آفری خلاق آئینی جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ شتربان کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ چرانے والے، صحرا میں اونٹ چرانے والے۔ تمدن آفری ہو گیا دنیا کو تہذیب سکھانے والے، تمدن آفری دنیا کو تہذیب سکھانے والے، خلاق آئین قانون بنانے والے، جہاں داری حکمرانی کے، حکمرانی کی قانون بنانے والے، روایات سکھانے والے، اور صحرائے عرب، عرب کے صحرا، اور شتربان یعنی کہ اونٹ۔ اور پتہ ہے عرب جو ہے وہ صحرا سارا جو ہے وہ عرب ہے، اس کے دونوں طرف جو ہے وہ پانی ہے، اور درمیان میں صحرا ہے، اور جو جتنا علاقہ وہ سارا عربی علاقہ ہے یا عربوں کا ہے، وہاں پر صرف اور صرف جو زیادہ جانور پالا جا سکتا ہے وہ اونٹ ہے، کیونکہ اونٹ جو ہے وہ کافی عرصہ پانی نہ پیے تو پانی کے بغیر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے، اس لیے وہاں پر زیادہ جو کثرت سے پایا جاتا ہے وہ اونٹ ہی پالا جاتا ہے یا پایا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو اس قوم کا فرد ہے جو عرب کے صحرا سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ جو پانی کے بغیر بھی گزارا کر سکتی ہے، عرب کے دونوں اطراف سے سمندر چھو کر گزرتا ہے، یعنی کہ ہلکا سا ٹچ کرتا ہے، دور دور تک پانی نہیں ہے، پھر بھی معجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزہ دیا ہے کہ یہ زرخیز ہے، یہاں پر ہر چیز پائی جاتی ہے۔ اس سے متعلقہ علاقے جو ہیں یمن اور عمان وغیرہ وہ بھی کافی زرخیز ہیں، اور صحرا میں صرف جھاڑیاں اور ریت ہوتی ہے، اور اونٹ جو ہے ایسی غذا کو پسند کرتے ہیں، جھاڑیوں کو ہی کھاتے ہیں،
اس لیے یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ اونٹ ہی لوگوں کے پاس پائے جاتے ہیں۔ بعثت نبوی سے قبل یہ ایسا معاشرہ تھا جہاں پر لوگ اسلام سے ناشنا تھے، ایک دوسرے کے حقوق کا پامال کرتے تھے، نہ عورتوں کے حقوق تھے، نہ انسانوں کے تھے، نہ اور کچھ۔ تو ایسے حالات میں جو ہے وہ ایسے لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ انہوں نے اسلامی قوانین کے مطابق قانون بنائے اور لوگوں کو حقوق عطا کیے، لوگوں کو جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور لوگوں نے دیکھا کہ دنیا نے دیکھا کہ چند ہی عرصے میں یہ کائنات جو ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، یعنی کہ عرب قوم، وہی اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج جو دو قومیں وہاں پر آباد تھیں، وہ لوگ جو عورتوں کو جو ہے وہ طواف کرواتے تھے، وہ لوگ عورتوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اور قوم جو بڑی بد تہذیب تھی، جو بڑی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھی، وہ ایک متمدن قوم بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکمرانی کے آداب سکھائے اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور ریاست مدینہ کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ جس کی مثال آج تک اور رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان انہوں نے جو ہے ایک بڑا اچھا ایک معاہدہ کروایا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھائی جیسا انہوں نے سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں کے ساتھ آپ کی ہی تربیت یافتہ حضرت عمر کے زمانے کو دیکھا جائے تو اس کی مثال بھی ہمیں آج تک نہیں ملتی۔ انہوں نے جو انصاف پسندی کا اور مساوات کا جو قانون نافذ کیا وہ ہمارے لیے مثالی ہے۔ سلطنت کو انہوں نے منقسم کیا، اور آج بھی دنیا کے ہر ملک میں یہ تقسیم کی جاتی ہے۔ بیت المال کا نظام بھی اسی طرز پر موجود ہے، حضرت عمر اس کے موجد تھے، حضرت عمر نے ہی یہ بیت المال کا سسٹم جو ہے وہ اس کو متعارف کروایا تھا۔ غرض کے ان گنت اصلاحات ہیں جو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور عرب قوم کو جہانداری یعنی کہ حکمرانی کے آداب سکھائے کہ حکومت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، رعایا بننا ہے تو کیسے بننا ہے، اور اگر وہاں پر زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے، اور اپنے آپ کو سختی کے حالات سے دوچار کیا۔ امدادی شعر آپ اس شعر کا لکھیں گی، اس شعر کا: تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی ذروں کے مقدر چمکائے۔ اور اس کے علاوہ جو میں آپ کو اور لکھواؤں، میں لکھ رہی ہوں یہاں پہ: ہر ایک ملک میں پھیلی عمارت ان کی، ہر ایک قوم نے سیکھی ان سے تجارت۔ یعنی کہ ہر ایک ملک میں ان کی جو حیثیت ہے، جو عمارت ہے، جو شان و شوکت ہے وہ پھیلا، اور جو ہے یہ تجارت وہ بھی ان سے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سیکھی۔ چوتھا شعر دیکھیے: سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زبارہ۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے یہ فارسی کے الفاظ ہیں، اور ان کا مفہوم آپ لکھیں گی: سما الفقر و فخری، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فقر و فخری یعنی کہ فقر میں فخر محسوس کرو، فقیری میں فخر محسوس کرو، یہ دو الفاظ کا مطلب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فقر میں فقیری میں فخر محسوس کرو، شان عمارت اور امیری جو ہے وہ اور بات ہے۔ باب رنگ و خال و خط، باب رنگ و خال و خط کہا جاتا ہے آپ خد و خال کو، چہرے کی خد و خال کو، نین نقش کو، نقش و نگار کو۔ چہ حاجت روئے زیبارہ، چہ حاجت یعنی کہ حاجت نہیں ہوتی زیبارہ زیب تن کرنے کی یا پھر بننے سنورنے کی۔ اس کا مفہوم آپ لکھیں گے تو شاید آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، کہ شاعر کہتا ہے کہ ان صحرا نشینوں نے اپنی حاکمیت کے دور میں بھی اپنا فقر بنائے رکھا، فقیری اپنائے رکھی۔ ان جو عرب میں رہنے والے لوگ تھے، ان صحرا نشینوں نے اپنی حاکمیت کے دور میں بھی اپنی فقیری کو باقی رکھا، کیونکہ خوبصورت چہرے کو زیبائش کی ضرورت یا آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوبصورت چہرے کو بننے سنورنے کی یا آرائش کی ضرورت نہیں ہوتی، جو خوبصورت ہے وہ تو ہے۔ تو عرب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ ان کی یہ صفت تھی کہ انہوں نے بہت کچھ سہا،
اچھے برے حالات اور انہوں نے حکمرانی بھی کی، ان کے پاس امیری کے حالات بھی آئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی فقیری نہیں چھوڑی، فقیری کی زندگی نہیں چھوڑی، فقر کی زندگی نہیں چھوڑی، ہمیشہ سادگی کی زندگی بسر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ چاہتے تو ایک اشارہ کرتے تو دنیا تہس نہس ہو جاتی۔ لوگوں نے ان کو تنگ کیا، ان کی زندگی میں جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کفار نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، جو ہے وہ ایک عورت بوڑھی ان پر کچرا بھی پھینکتی تھی اور لوگوں نے ان کو برا بلا بھی کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی کو اپنا وتیرہ بنائے رکھا، فقر بھی کیا، فاقہ بھی کیا، پیٹ پر پتھر بھی باندھے، خندقیں بھی کھودیں، اور ان کے پاس ایسے حالات بھی آئے کہ ان کے پاس ایک وقت کے بعد دوسرے وقت کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ فرمان ہے، حدیث ہے کہ مجھے فخر ہے فخر پر، یعنی مجھے فخر پر فخر ہے، الفقر فخری والفقر منی، یعنی کہ مجھے فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، یعنی کہ فقیری جو ہے، فقر کی زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے، اور خندق کی کھدائی کے دوران میں صحابی آ کر پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اٹھائی تو صحابی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مقدس پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ سخت چٹائی پر بھی آرام فرما لیتے اور اینٹوں یا کھجور کے تکیے پر سو جاتے، حتیٰ کہ جستے انور پر نشانات پڑ جاتی، اور فقر کا یہ عالم تھا کہ کئی روز مسلسل بھوکے رہتے اور بغیر سحری اور رفتاری کے روزے میں ہی رہتے۔ سبحان اللہ، ایسی کسی انسان کی مجال کہاں کہ وہ ایسا کر سکے، اور جو ہے وہ شکر کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہماری امت کی خاطر ہمیں مثال دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسی مشکلات سے 2-4 زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ ہمیں رہتے دنیا تک اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، ورنہ خالق کائنات اور 2 جہان بننے کی وجہ وہ ہیں، اور وہ ایسے حالات سے گزرے ہیں، تو ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں کہ ان کی جو ہے وہ پیروی کر سکیں۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ خلفائے راشدین جو ہیں، جو صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کا بھی یہ عالم تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ خلیفہ وقت ہیں، لیکن خلافت سے پہلے جس عورت کی بکری ان کا دودھ دھوتے تھے، خلافت کے بعد بھی اس کا وہی کام کرتے رہے تھے۔ اور حضرت عمر عظیم ترین منتظم کہلائے ہیں تاریخ میں، لیکن روم کے سفیر نے دیکھا کہ وہ شخص جس کے خوف سے کیسر کے استبداد کے محلات لرز اٹھتے تھے، وہ شخص مٹی پر آرام کر رہا ہے، یعنی کہ کیسر و کسرا جو بادشاہ تھا وہ بڑا جو ہے وہ حضرت عمر سے ڈرتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ میری طاقت اور میری ہمت اور میری جرت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت اور ان کی قوت اور ان کی آگے لاجواب ہو گئے جب اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی خلافت پر فائز ہونے کے باوجود حضرت عمر کہاں اسے مل رہے ہیں، ایک مسجد کے باہر سخت چٹائی پر مٹی پر عام سے انسان کی طرح سے لیٹے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے ہمیں اسلام کی عزت دی ہے جو کہ اصل عزت ہے، خدا نے ہمیں اسلام کی عزت دی، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی عزت ہے، نہ کہ محل، نہ کہ اچھے بستر، نہ کہ نرم بستر۔ تو اس کی مثال ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کے صحابہ کرام تک دے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی گدائی اور فقیری میں زندگی بسر کی، کیونکہ جو اصل ہے وہ ہماری اسلام ہے، اور اسلام کو بنانے سنوارنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے دکھانے کی، ہمیں صرف اس کی بقا کی اور سلامتی کی دعا ہے کہ وہ سلامت رہے اور باقی رہے۔ امدادی شعر اس میں آپ لکھیں گے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہاں پہ دے رہا ہے شاعر، سلام اس پر کہ جس کے گھر پر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا اوڑھنا
جس کا بچھونا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم اگر آج کے حالات دیکھیں تو ہم کیا ہیں، ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم شکر نہیں کرتے کہ ہم کتنی آسائشات سے بھری ہوئی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ان کے اسوہ سے سبق حاصل کریں، مثال حاصل کریں، تو اسی میں ہماری بقا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اسوہ کو اپنی زندگی، اپنا دامن کے ساتھ جوڑیں، اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کرتے رہیں، ہدایت مانگتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، اور ضرور اللہ پاک معاف کرنے والا اور عطا کرنے والا ہے بے شک۔ اس کے کلاس ہو گئے ہیں، 4 اشعار ہم نے پڑھ لیے ہیں، آگے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد تب تک کے لیے آپ اس کا وہی کام، اس کا مفہوم لکھیں، معنی لکھیں اور تشریح لکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا خلاصہ بھی ریوائز کریں گے۔ میں آپ کا ہوم ورک انشاءاللہ چیک کروں گی، اور اس میں سے آپ کا پیپر بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے اس کو لرن کرنا ہے، یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، یہ آپ کے ہی فائدے کی بات ہے۔ تو اگلے لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔